हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। वैसे तो बहुत बातें कर रहे होते हैं हम लोग भी, और भी बहुत सारे लोग बातें करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान दो चीज़ों में बड़ा सख्त फंसा हुआ है। एक एफएटीएफ और एक आईएमएफ, दोनों के एंड पे एफ आता है। तो दोनों के मतलब तरफ साइड से जो खबरें आ रही है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। एफएटीएफ के हवाले से जब हम देखते हैं तो मुबारक बातें तो बहुत दी गई है, लेकिन अभी ये भी कंसर्न शो हो रहे हैं कि भाई अभी उन्होंने विजिट करना है, तो क्या वो ये समझते हैं कि जो चीजें हमने की वो अप टू द स्टैंडर्ड है जो वो डिमांड कर रहे हैं या नहीं। और उनको मजीद जो है पाकिस्तान को और फिर आगे जाके ग्रे लिस्ट में रिटेन किया जा सकता है आफ्टर अक्टूबर 2022। फिर इसके साथ साथ आईएमएफ की तरफ से भी खबरें आ रही है। कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं कि जी खुशखबरी आ गई। वैसे तो हम फिल्मों में सुनते हैं ना वो वाली खुशखबरी, ये वो वाली खुशखबरी नहीं यार, ये 1 अरब डॉलर की कहानी है जिसके लिए 220 मिलियन पॉपुलेशन का ये मुल्क सूली पे अटका हुआ है। और अब से नहीं अटका हुआ, जब से हमने ये प्रोग्राम लिया है 2018-19 में हमने ये लिया था, और अभी तक हमारे साथ यही हो रहा है। इसमें कसूरवार आईएमएफ नहीं है, मैं बिल्कुल इस पे बात नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूँ वो बैंक है भाई, उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशन है, हमें नहीं पसंद ना लो। वो आपको जबरदस्ती नहीं कहते कि आके हमसे पैसे ले लो। खैर डिटेल में जाते हैं। हिंदुस्तान भी एक दफा आईएमएफ में गया था, लेकिन पहली और आखिरी दफा। हम क्यों बार बार जा रहे हैं? हमारे मसले क्या है कि हम एक तरफ तो एफएटीएफ में फंसे हुए हैं। एफएटीएफ में हमें डलवाया किसने या डाला क्यों, किस वजूहत की वजह से डलवाने का? तो ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान ने डलवाया, लेकिन उसके पीछे रीजंस तो थी जिसकी वजह से हम डले। इसकी तफसील में बात करेंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने फ़खर यूसुफ़ज़ई ऑफिशियल को ज्वाइन नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त एफएटीएफ और आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ के हवाले से ये है कि अभी तक खबरें ये आ रही है कि फ्राइडे तक कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब एट द एंड ऑफ दिस वीक माइट बी पॉसिबल कि फ्राइडे को शायद कोई क्लैरिटी नजर आ जाए। अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में बड़ी सख्त किस्म की एक अनसर्टेनिटी हमें नजर आ रही है। डॉलर की प्राइस हो या बाकी चीजें हो, स्टॉक मार्केट हो, वो सारे के सारे लोग एक अजीब किस्म के तजब्जुब का शिकार हैं, एक अजीब किस्म के एक फ्रस्ट्रेशन कहें या जो भी आप कह सकते हैं, एक कंफ्यूजन का शिकार हैं लोग सारे। आवाम भी बेचारी परेशान है कि यार पेट्रोल तो महंगा कर लिया, अब मजीद वो कह रहे हैं कि 50 रुपए पर लीटर आपने एक लेवी लगवानी है, इसके साथ साथ सेल टैक्स भी लगवाना है आपने। तो मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे कभी यकीन है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, कि पेट्रोल 300 रुपए का लीटर हो सकता है, और जो डीजल है वो 350 तक लीटर हो सकता है। और ये बहुत दूर की कहानी नहीं होगी, ये मेरे ख्याल में अभी कुछ दिनों की बात है कि ये चीज भी हम देखेंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि लोग कहते हैं जी ये खुशखबरी वो खुशखबरी, यानी उधार लेने में कौन सी खुशखबरी है? मुझे ये कसम से समझ नहीं आती। मैं आपको बड़ा फ्रैंकली मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि किसी से उधार, और वो भी इतनी ज़िल्लत के बाद आपको मिलता है। उस पे यानी कहना कि भई हमें उन्होंने हमें अप्रूव कर लिया 1 अरब डॉलर, और उसके बदले वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भई हमने अभी स्टेट बैंक के साथ बैठना है और हमने देखना है कि भई आप लोगों ने क्या किया, हम क्योंकि हम वी आर नॉट सैटिस्फाइड। मतलब लोगों की, मतलब उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ कि चीखें निकल गई, लेकिन वो खुशखबरी है कि आने को नहीं रही। अच्छा, एक चीज और है, मतलब ऐसे लगता है कि यार बाद लोग कहते हैं कि कोई मतलब गुड न्यूज नहीं आप देते, या आप इस तरह की खबर होती है या ये वो। बात ये नहीं है। खबर जब हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो खबर कहते खबर होती है।
وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے حوالے سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ساری خبریں نیگیٹو آ رہی ہے، لیکن موسٹلی یہی آ رہی ہیں، کیونکہ اس وقت ہم جس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ہے آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف۔ آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے آپ کو جو انسٹالمنٹ جاری کرنی ہے اس کے لیے آپ کی یہ پری کنڈیشنز ہیں، اگر آپ نے یہ فلفل کر لی 100% تو ٹھیک ہے، نہیں کی تو بس آپ بھی بیٹھے رہیں، ہم بھی بیٹھے رہیں گے۔ ان کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور ہم خوار ہو رہے ہیں ایز اے نیشن، میں کہہ رہا ہوں، ایز اے پاکستان سٹیزن آف پاکستان میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کتنی پریشانیاں فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ڈالر کی ریٹ میں تھوڑی سی کمی آئی ہے ₹2 کی اوپن مارکیٹ میں، اور تقریباً 1 سے ₹1.5 جو ہے وہ انٹر بینک میں کمی آئی ہے، لیکن یہ کمی کتنی دیر تک برقرار رہتی ہے یہ بڑا اہم نقطہ ہے، جو مطلب ہوتا نہیں ہے، مطلب اگر ₹2 یہ نیچے ہو گیا تو ₹5 کا پھر یہ جمپ لگا لیتا ہے۔ اچھا، اس ریجن میں افغانستان ایک جنگ زدہ ملک ہے، 50 سالوں سے جنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف ہندوستان ہے، ہمارے ساتھ ایک ہی دن آزاد ہوا، کچھ شاید آدھے گھنٹے بعد وہ ہے، پھر ہماری آزادی کے بعد کوئی تقریباً 25 سال کے آس پاس بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، آج وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ 1 ٹکا ₹2.26 پاکستانی روپے اگر آپ دیں گے تو آپ کو 1 ٹکا بنگلہ دیشی ملے گا، تقریباً سیم ہندوستان کا بھی یہی چل رہا ہے۔ اچھا، ہم اس دن میجر گورو بھاریا صاحب میرے شو میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک دفعہ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے اور وہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ تھا، اس کے بعد ہم نے انگریز سے قرض نہیں لیا۔ 75 ایئرز ان کو بھی ہو گئے، 75 ہمیں بھی ہو گئے، ہمارا یہ 22 غالباً if I am not wrong تو 22واں ٹائم ہے، 22 ٹائم ہے کہ we are going towards the IMF and we are asking for money from them۔ تو کیا ایسی چیزیں ہیں، کیا ایسی وجوہات ہیں، کیا ایسی غلطیاں ہیں جس کو درست نہیں کیا جاتا اور ہم روز یہ رونا روتے ہیں؟ مفتاح اسماعیل سے پہلے شوکت ترین سے، شوکت ترین سے پہلے حفیظ شیخ سے، حفیظ شیخ سے پہلے اسد عمر تھے، اسد عمر سے پہلے پتہ نہیں کون تھے، ہر کوئی یہی رونا رو رہا ہوتا ہے، جو بھی فائنانس منسٹر ہوتا ہے یا جس کی بھی حکومت ہوتی ہے وہ یہی رونا رو کے ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، دن میں 2 3 پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، 4 شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہی راگ الاپ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی بس قوم قربانی دے۔ بھائی بالکل دے، ہم بھی دیں گے، آپ بھی دیں، لیکن اس چیز کا کوئی اینڈ تو ہوگا نا، کوئی کہیں تو ہمیں پتا چلے کہ یار بس ہو گیا، بس ٹھیک ہے یار، ہم نے آئی ایم ایف سے جان چھڑا لی، ہم اب مزید قرضے اس طرح نہیں لیں گے، کوئی بڑا کام، ایسا کام جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ ہم نہیں لیں گے، جو ہمارے پاس ہے اس میں ہم گزارا کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مشکل ہے، کیونکہ لازمی سی بات ہے ہمیں جن عیاشیوں کی عادت پڑی ہوئی ہے اس سے جان چھڑانا ہمارے لیے سمپلی امپاسبل ہے۔ ہم بڑی چھوٹی گاڑیوں میں نہیں پھر سکتے، ہم بغیر ایئر کنڈیشنز کے نہیں رہ سکتے، ہم اور بہت ساری ایسی چیزیں، ہم امپورٹڈ اشیاء کے استعمال کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم اپنے کوئی لوکل میڈ، اگر کوئی گاڑی ہوتی ہے، ویسے تو لوکل میڈ نہیں ہے، کرولا، ٹویوٹا، ہونڈا ساری جاپانی ہے، یہاں پہ جسٹ انہوں نے اسمبلی لائنز کھولی ہوئی ہے، اس کے اوپر ان کے پرزے جا کے فٹ ہوتے ہیں بس، لیکن ایسی کبھی ہم نے کوشش بھی نہیں کہ موٹر سائیکل ہے ہماری، شکر اللہ کا کہ مطلب کوئی 200-300 کمپنیاں ہوں گی غالباً لاہور میں، اور سب کے سب کا مال جو ہے وہ چائنا سے آتا ہے، یہاں پہ فٹ کر رہے ہیں جی، اپنا اپنا نام لکھا ہے جی، فخر یوسف زئی موٹر سائیکل ہے، غنی ہے، سلمان ہے، شاتاج ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے جی، وہ بن رہے ہیں، موٹر سائیکلیں بن رہی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ بلکہ ہمارے اخبار نے اس پہ ایڈیٹوریل چھاپا تھا، ڈان نیوز نے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان اس وقت رشیا سے 30% کم ریٹ پہ کوئلہ اٹھا رہا ہے، کول، جو سیمنٹ اور آپ کی سٹیل انڈسٹری کی بیک بون کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت سیمنٹ کا ایک بیگ جو 50 kg کا آتا ہے
دیٹ از مور دین 1200 روپیز میں اس وقت چل رہا ہے جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں. اچھا اب کیا چیز ہے, اب ان کی انڈسٹری جو چیزیں وہ بنا رہی ہے, میں کہتا ہوں یار وہ کسی کو نہیں دیتے, ان کے اپنے ملک میں ضرورت ہے, بڑی پاپولیشن ہے, لیکن اگر وہ 30% کم پہ وہ چیزیں بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کی کنسٹرکشن انڈسٹری, ان کی سٹیل کی انڈسٹری, ان کی سیمنٹ کی انڈسٹری اور اس سے ریلیٹڈ پتہ نہیں 200 اور قسم کی انڈسٹری کتنی سپیڈ سے فلارش کر رہی ہوں گی. پھر 40% کم پہ وہ تیل خرید رہے ہیں, اور ایک دوست مجھے ہندوستان کے دوست بتا رہے تھے کہ یار کم پہ وہ ہمیں نہیں دیتے, وہ اپنا ایک پرائز جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے اسی کے حساب سے ہمیں بیچتے ہیں, لیکن اس سے کیا ہے, حکومت کے پاس جو ریزروائرز ہیں وہ بڑھتے ہیں. یقیناً ان کو یہ فکر نہیں کہ یار ہم نے یہ ڈیم بنانا ہے, ہم نے یہ موٹر وے بنانی, ہم نے یہ کرنا, نو ٹینشن, ان کے جیب میں پیسہ پڑا ہوا. اچھا ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ یار اگر ہم سعودی عربیہ کی جگہ ہم رشیا سے تیل لے رہے ہیں تو امریکہ کہے گا یہ کیوں کر دیا. اچھا اگر ہم ایران سے لیں گے تو سعودی عربیہ ناراض ہو جائے گا, امریکہ کہے گا یہ کیا کر رہے ہو. نہیں, کہتے یار یہاں سے ہمیں سستا پڑ رہا ہم یہاں سے لیں گے, وہاں سے ہمیں سستا پڑ رہا ہم وہاں سے لیں گے. تو یہ والی چیزیں ہم نے, اگر انہوں نے 75 ایئرس میں کی, ہم کیوں 75 ایئرس میں نہیں کر سکے. یہ سوال یہ مطلب اس حکومت کا میں کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی 2 مہینے ہوئے یہ آئے ہوئے ہیں, 3.5 سال عمران خان صاحب رہے, 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت رہی, اس سے پہلے 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, اس سے پہلے 9 سال جو ہے ڈکٹیٹر مشرف رہے, جنرل مشرف, ٹھیک ہے, اس سے پہلے آن آف میاں نواز شریف اور بے نظیر شہید کی حکومتیں رہی 2-2 سال. ان کو تو خیر میں اس لیے نہیں گنوں گا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور ہم سٹارٹ میں مارشل لاء سے ہمارا جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر اوپر پہنچ گئے تھے, تو ان سے ہماری جان چھوٹی جنرل ضیاء سے, تو اس کے بعد چلیں ایک پروسیس شروع ہوا. لیکن ابھی تک ہم 75 ایئر میں کوئی ایسی چیز نہیں کر سکے کہ ہمیں بار بار گھومتے گھومتے ہم آئی ایم ایف کی طرف جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہم آئی ایم ایف کی طرف جا کے ہماری مطلب اینڈ وہ کہتے ہیں ملا دی دوڑ مسیح تک, ہماری دوڑ جو ہے وہ آئی ایم ایف تک ہے, واشنگٹن تک ہے. ہم وہیں پہ جا کے ماتھا ٹیک دیتے ہیں, سرکار کچھ کرو, پھر ڈوب رہے ہیں. اب اچھا پھر جب وہ کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, جی ہمیں تو بڑی عوام کی تکلیف ہے, لیکن کیا کریں انہوں نے اتنی سخت شرائط لگائیں. اب یار اگر آپ کو عوام کی تکلیف تھی یا ہے یا ہوگی تو پھر آپ اس کا کوئی سلوشن نکالتے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اگر جو لوگ نہیں لے رہے, میں نے کہا نا کہ ہندوستان ہمارے ساتھ ہے, بنگلہ دیش ہمارے بعد 25 سال بعد آزاد ہوا, وہ لوگ نہیں لیتے. آخر وہ بھی تو ہم سے بہتر ان کی اکانومیز ہے, ایجوکیشن ہم سے بہتر ہے, اور بہت ساری چیزوں میں ہم سے وہ بہت آگے ہیں, آئی ٹی سیکٹر میں, باقی ان کی انڈسٹری میں, مطلب 100 چیزوں میں ہم سے وہ بتاشا آگے ہیں. شاید ہم ابھی وہاں سوچ بھی نہیں سکتے. وہ وہاں پہ پہنچے, ہم کیوں پیچھے رہ گئے. یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ بھئی یہ پالیسیز کس کی تھی, کیونکہ ہر کسی کے جا کر اس کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ جڑتے ہیں. یہ جو رضا باکر صاحب تھے, انہوں نے پہلے رومانیہ کا بیڑا غرق کیا تھا, یہ وہاں پہ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر تھے. اس کے بعد یہ ایجپٹ میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا, وہاں ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. وہ ایجپشن کرنسی, مطلب ایجپٹ پہ ٹھیک ہے مشکل وقت آیا ہوگا, لیکن ان کی کرنسی اس طرح ڈی ویلیو نہیں ہوئی. اس کے بعد ہمارے اوپر مسلط کیے گئے, بلکہ ہم نے خود کیا. ہمیں کیا مسلط کیے گئے, کیونکہ ہم کبھی نیشنل انٹرسٹ کی بات ہی نہیں ہوتی, یا پبلک نیشنل انٹرسٹ کی سوری بہت بات ہوتی ہے, پبلک انٹرسٹ کی بات نہیں ہوتی. نیشنل انٹرسٹ کا تو بھاشن پتہ نہیں ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی نیشنل انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ, لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, صرف کہانیاں. ہم نے جی ایٹم بم بنایا. اور ایک خبر اور بھی آ رہی تھی, کیونکہ بات لمبی ہو رہی, لیکن جی کہتے ہیں یہ نیوکلیئر پاکستان کے جو ہے پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو اور ٹیک اوور کیا جا رہا ہے. اچھا, اور اس خبر کو سلیم صافی صاحب سے جوڑا گیا. خیر پھر انہوں نے تردید کی اس کی اور کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن یہ باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا, ہم جب بھی کوئی قرض ورض لیتے ہیں کہتے ہیں یار ہمارے اس چیز کو خطرہ ہے. او بھائی کیوں لیتے ہو؟ اگر آپ کی ان چیزوں کو خطرہ ہے تو اپنی خودداری کیوں نہیں مطلب ہم شو کرتے, کیوں جا کے ہم ان کے ہاں ماتھا ٹیکتے ہیں؟
ہم اس کا کوئی پرماننٹ حل یا سولوشن کیوں نہیں نکالتے کہ یار ہم نے اس کو کرنا ہے، اس کو اینڈ کرنا ہے، بس اس کو ایک جیسے بند باندھنا ہے، اس کے سامنے سٹاپ کرنا ہے، اس کو نہیں کریں گے. یقین کریں یہ پروگرام ختم ہوگا، اس کے بعد جس کی بھی حکومت اگلی آ جائے گی اگلے الیکشن کے بعد وہ بھی جائے گا، وہ پھر روئے گا 5 سال گزارے گا، پھر اس کے بعد ایک اور آ گیا کہتے ہیں یار کیا کریں، بس انہوں نے سارا خزانہ وہ چاٹ کے چلے گئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. اچھا، ڈالر کی پرائس، انفلیشن، یعنی ہر چیز اوپر. لیکن کہتے جی ہمیں تو بڑی فکر ہے عوام کی، بڑی تکلیف ہے ہمیں، بڑی پریشانی ہے، ہم رو رہے ہوتے ہیں جب اس سمریز کے اوپر سگنیچر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پیٹرول مہنگا کر لو، یہ بجلی مہنگی کر دو، یہ فلاں کر دو، یہ ڈمکا کر دو یہ. لیکن میں اس کو جسے کہتے ہیں نا مگر مچھ کے آنسو کہتا ہوں، اسی لیے کہ اگر ان لوگوں کی پہلے حکومت تھی 5 سال، ان لوگوں نے وہاں پہ کون سا اس کی کوئی جسے کہتے ہیں اس کے لیے کوئی علاج اس کا کیا، کوئی ریمیڈیز بنائیں اس کے لیے کہ یار ہم نے یہ چیز ختم کرنی، آئندہ کوئی نہ جائے. ملک تو کہتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے نا، حکومت چلو جس کی بھی آتی ہے، لیکن ملک تو ایک ہی ہے. اچھا، پھر ہم یہ کیا کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں سعودی عرب کو بھی خوش رکھنا ہے، چین کو بھی خوش رکھنا ہے، ایران کو بھی خوش رکھنا ہے، امریکہ کو بھی خوش رکھنا ہے. اب بھائی 4 کنٹریز کو، بڑے ملک ہیں چاروں، آپ ایٹ اے ٹائم کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو مینج کرنا پڑتا ہے. جس طرح وہ اس دن ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جے شنکر صاحب کا، کہتے ہیں کہ یورپ کا پرابلم سب کا پرابلم، لیکن دنیا کا پرابلم یورپ کا پرابلم نہیں ہے، لیکن یورپ کا پرابلم دنیا کا پرابلم ہے. اگر وہاں پہ باقی دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، بھوکے ہیں، ننگے ہیں، کسی کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر یہاں پہ ہے تو پھر وہ سب کی ٹینشن ہونی چاہیے. اور صحیح کیا، صحیح کہا انہوں نے. ہم ایسی کلیئرٹی کبھی لائے نہیں ہے، نہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید ہم نہ جرات کرتے ہیں. ہم یہی ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ بوسے کے نیچے سے پانی گزارنے کی ہمیں عادت ہو گئی، وہ نظر نہیں آتا. اس لیے اگر آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے تو یہ میں بتا رہا ہوں. اچھا، ایف اے ٹی ایف کے اوپر جی وزیر اعظم صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو ٹیلی فون کیا، باجوہ صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیلی فون کیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پتہ نہیں پھر کس کو ٹیلی فون کیا، پھر ہنار ابانی کو، ہنار ابانی نے بلاول کو، بلاول نے پتہ نہیں کس کو، آپس میں پورا جسے کہتے ہیں کہ وہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ، اور یہ گول ہو گیا. تو وہ ایک دوسرے کو وہ مبارک باتیں دی. میں یہ نہیں کہتا کام نہیں ہوا، کام ہوا. مطلب جو چیزیں پازیٹیو ہے اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، لیکن ہم اس سے نہیں نکلے. اچھا، پھر کریڈٹ کی کہانی آ گئی. کہتے جی عمران خان صاحب کہتے یہ تو میری مطلب ساری کوشش تھی، سارا کام میرا تھا، میری ٹیم کا تھا، جس کی وجہ سے آج یہ خبر ملی. اچھا، پیپلز پارٹی والے کہ جی نہیں یہ بلاول صاحب اچھی انہوں نے ڈپلومیسی کی، اس لیے ہنار ابانی کر نے اچھی ڈپلومیسی کی، اس لیے انہوں نے. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب نے پھر ٹویٹ کیا ان سب کو چپ کرانے کے لیے کہ بیٹا نہ آپ کا کمال ہے، نہ آپ کا کمال ہے، اور نہ آپ کا کمال ہے. آپ سارے انسان کے بچے بن کے بیٹھ جائیں، یہ کمال ہمارا ہے. اچھا، اس لیول پہ پہنچانے کا صحرا بھی کس کے سر ہے؟ یہ بہت بات چل رہی ہے، لیکن کوئی نہیں بول رہا کہ کس کے سر ہے. ٹھیک ہے، ہم بالکل اس کو مانتے ہیں کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ اس کے لیے ایک پورے ایک سیٹ اپ بنایا، لوگ بٹھایا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ ہوا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر جو ہمارے جس کی وجہ سے ہم یہ ان سب چیزوں میں گئے، ٹیرر فائننسنگ اور ٹیررزم اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ جو آرگنائزیشنز تھی وہ بنوائی بھی تو گئی ادھر تھی پاکستان میں. ہم اس کو اپنا ایسٹس ہم نے ڈکلیئر کیا تھا، جس طرح نیوکلیئر ہمارے ایسٹس ہیں اسی طرح وہ ہمارے ایسٹس کے طور پہ تھے. ہم نے وہ غلطیاں کی، لیکن جب دنیا نے دیکھا کہ یار یہ تو سیدھے نہیں ہو رہے، یہ تو مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا، تو کہتے ٹیڑھی کر دو. تو انہوں نے پھر انگلی ٹیڑھی کی اور ہمیں جو ہے گردن سے دبوچ کے کہا کہ بیٹا اب بتاؤ کرو گے کہ نہیں کرو گے. تو ڈنڈا اٹھا کے جب ہمیں سر پہ پڑا تو ہم نے کہا اچھا یار اب تو کام خراب ہو رہا ہے، اب تو کرنا پڑے گا. اب تو مسٹر ایکس کو بھی، مسٹر وائی کو بھی، مسٹر زیڈ کو بھی ان کے اوپر کیسز بھی چلانے ہیں، ان کو سزا بھی دلوانی ہے، اور ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو بھی سیز کرنا ہے.
जैसे भी तैसे भी था, इसीलिए एफएटीएफ जो कह रहा है ना कि हम जाके चेक करेंगे वो उसके पीछे भी ये रीजन है। वो कहते हैं यार ये हमें, वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, तो उनको अभी इसीलिए यकीन नहीं, हालांकि ये अनाउंस कर सकते थे कि यार पाकिस्तान विल बी नो मोर इन अ ग्रे लिस्ट, और होता भी है ये कि जब आपने कंडीशंस पूरी की उसके बाद कोई तुक नहीं बनती। वो राना सनाउल्लाह साहब उस दिन प्रोग्राम में कह रहे थे कि यार ये मुबारकबादियां किस चीज की दे रहे हैं एक दूसरे को, कहते ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया गया। तो सर ट्रक की बत्ती के पीछे तो लगाया गया है, लेकिन किस वजह से लगाया गया ये सर आप भी नहीं बोलेंगे, और हम क्या करें सर, हम तो बड़े जिसे कहते हैं कि छोटे मोटे से मासूम से जर्नलिस्ट हैं, हम क्या कर सकते हैं। खैर आपको पता है कि यार किसकी वजह से वो पंजाब के हाफिज सईद साहब और वो दूसरे क्या नाम था, वो मौलाना क्या नाम था यार, मैं नाम भूल गया हूँ, खैर जो भी था वो आप लोगों को पता है। तो उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे थे, और अब उन एसेट्स को आप कह रहे हैं कि यार इन एसेट्स को जो है ना, ये तो वो कंबल बन गया यार, मैं कंबल को छोड़ रहा हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो उस कंबल से आप जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो कहता है बेटा जरा बताता हूँ मैं कि कैसे आप इस कंबल से जान छुड़ाते हो। खैर एनीवे, कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बात बहुत लंबी हो गई है, लेकिन हमें अगर सीरियसली आज भी नहीं सोचेंगे, हम समझेंगे कि यार एफएटीएफ को हम गोली करा देंगे। भाईजान अब गोली कराने वाली कहानियां खत्म हो चुकी हैं, अब गोलियां नहीं चलेंगी। मतलब ये वो वाली गोली नहीं है जो हम ट्रिगर दबा के चलाते, ये दूसरी वाली जो गोलियां होती हैं, न वो वाली गोलियां चल सकती, और जो ट्रिगर वाली है वो तो भूल जाए, न वो चल सकती है। और आईएमएफ के सामने भी हम जितना मर्जी माथा जाके टेकते रहें, इसका हल एक ही है, किससे जान छुड़ाई जाए। हम ये जो मर्जी कह दे कि जी बड़ी तकलीफ होती है तो बड़ा ये होता है, रोते हैं, जीते हैं, जागते हैं, और नहीं खाते, रोटी नहीं खाते हम लोग, इसलिए इतनी तकलीफ होती है हमें कि यार आवाम को तकलीफ है। ये सब कहानियां हैं। एंड इसका ये होगा कि आईएमएफ से जान छुड़ाई जाए, और कैसे जान छुड़ाई जाए सर, आपका काम है। इतने बड़े बड़े फाइनेंस के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ऑफिस, और मतलब इतनी सारी एजुकेशन उनके पास है। तो इसका हल ऐसा नहीं है कि इसका ये नामुमकिन है, हल बिल्कुल है, लेकिन वो आपने निकालना है। कब निकालते हैं, या फिर यही कहानियां आप भी सुनाते हुए निकल जाएंगे, कोई और आ जाएगा। विल सी यू इन अदर न्यूज अपडेट, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।